अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ना सिर्फ इन एक्शन है बल्कि मुल्की निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए एक मास्टर रीसेट का प्रोग्राम भी फाइनल कर लिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि मुक़्तदरा की तरफ से शहबाज हुकूमत के लिए गैर मुतज़लज़ल सपोर्ट फराहम करने के ऑफिशियल ऐलान भी जनाब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये मास्टर रीसेट कैसे होगा और मास्टर रीसेट की ये कोशिश कामयाब होने दी जाएगी। क्या पाकिस्तान के निज़ाम में मौजूद जो ब्लैक बम्बल बीज हैं, क्या वो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए स्पेस फराहम करेंगे? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसका एलामिया कल रात को जारी किया गया था। इस एलामिया के हवाले से ताख़ीर से बात करना की वजह मेरे नज़दीक यही है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन थी जो इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं हासिल करना चाहता था, और उसी तगो-दो के अंदर ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना कुछ ताख़ीर का शिकार हो गया, क्योंकि ये जो एलामिया है ये तो आपके सामने भी आ गया, पूरी की पूरी नेशनल मीडिया के ऊपर नशर भी कर दिया गया, अखबारात में छप भी गया, लेकिन वो जो मास्टर रीसेट के हवाले से जो निगोशिएशन थी उसको किसी न किसी तरीके से हासिल करके आप तक पहुंचाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा इस तगो-दो के अंदर कुछ जो है वो ताख़ीर होगी। अलबत्ता अगर आप गौर करें तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया में एक ख़ास बात है जो कि अनयूजुअल है। इस एलामिया के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस मरतबा एक दफ़ा भी 9 मई का जिक्र नहीं है। एक मरतबा भी 9 मई के मुलव्वस मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का अदा नहीं किया गया। इस मरतबा इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक एम्फेसिस था वो था ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, और इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए जो रुकावटें हैं उसको दूर करने के लिए जो कोशिशें हैं उसके हवाले से जिक्र किया गया। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा है उसने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में रुकावट बनने वाली तमाम तर सियासी क़ुव्वतों पर इजहार बरहमी किया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। पाकिस्तान फ़ौज के जो तर्जुमान हैं यानी ISPR, उनकी तरफ से इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र किया गया है वो इन अल्फाज में ज़िक्र किया गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। उनका कहना था कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से ना सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद भी हैं। उनका ये भी कहना था कि मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम को दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा है कि इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए। लेकिन चंद हलकों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मुफादात के हसूल के लिए क़ियास आराइयों पर यह फ़ोरम इजहार तशवीश करता है। इसका मतलब ये है कि इन जो मैंने आपके सामने ये जो 2 पैराग्राफ्स रखे हैं ISPR की तरफ से जारी होने वाले एलामिया में, इसमें इस बात का जिक्र बतौर ख़ास किया गया है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिशें, और इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है पाकिस्तान के रियासत के सबसे अहम इदारे की, और उनका ये मानना है कि इस ऑपरेशन को हर सूरत ना सिर्फ इसका आगाज़ होगा बल्कि इसको इसके तमाम तर अहदाफ के हसूल तक जारी रखा जाएगा। और आपको याद होगा आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो में भी आपके सामने इस बात को रखा था कि चाइना के दौरे के दौरान चाइनीज़ क़यादत ने पाकिस्तान के सामने अपने शहरियों की हलाकत और सिक्योरिटी के हवाले से खदशात के मामले को उठाया था। उनका ये भी मानना था कि हम पाकिस्तान को हर तरह की सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी कीमत
قیمت کے اوپر ہم اپنے شہریوں کے جانی نقصان کو قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو تمام تر چائنیز باشندے ہیں ان کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی جائے, اور پاکستان کے اندر یہ جو دہشت گردانہ ایلیمنٹس ہیں جو مختلف طریقے سے سرگرم ہیں ان کی بھی سرکوبی کی جائے. لہٰذا اس سارے کے سارے جو مذاکرات تھے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ اس سے نتائج اخذ کرتے ہوئے پاکستان کی ایلیٹ نے یا پاکستان کی گورنمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب ہم نے آپریشن عزم استحکام شروع کرنا ہے تاکہ استحکام کے نتیجے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا راستہ ہموار کیا جائے. اور اسی لیے اسی فورم پر شہباز حکومت کے حوالے سے جو ہے ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے ان الفاظ میں کہ فورم نے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے اور معاشی ترقی و استحکام کے لیے کی جانے والی حکومتی کوششوں کی مکمل تائید کی. یہ شہباز گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا جسے میں آپ سے یہ کہوں کہ ان کے لیے ایک سائی آف ریلیف ہے, تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ حالیہ سیاسی کشمکش میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بڑھا کر حکومت کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے, اس سینیریو کے اندر پاکستان کی مقتدران نے شہباز حکومت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈرنا سی تیرے نال, اور یہ سچویشن بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اور چونکہ اس استحکام کے نتیجے میں ہی یہ جو ماسٹر ری سیٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے ساتھ اس کی سگنیفیکنس اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل تھی, جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کچھ تگ و دو کرنی پڑی ہے کچھ تفصیلات حاصل کرنے کے لیے, کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس کے ساتھ آرمی کے جو مختلف پروموشن بورڈز ہیں ان کا اجلاس بھی تھا, اور ان پروموشن بورڈز کے اجلاس کے میں جو ہونے والے فیصلے ہیں اس کی اس فورم کے اوپر جو ہے وہ توثیق کی جانی تھی. اور یہ جو پروموشن کا پروسیس ہے اس کا آغاز ہونا بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور یہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے جب پروموشن بورڈز کے اجلاس ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف افسران کی ترقی دی جاتی ہے. کرنلز کو ترقی دی جاتی ہے بریگیڈیئرز پر, بریگیڈیئرز ترقی پاتے ہیں میجر جنرل کے عہدے پر, اور میجر جنرل ترقی پاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر. اور پھر جس طریقے سے یہ جو سیٹ خالی ہوتی ہے اس موقع کے اوپر جو پروموشن بورڈز کے فیصلے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سے لے کر نومبر تک کا جو ٹائم ہے وہ پاکستانی فوج کے اندر مختلف لیولز کے اوپر ترقیاں جن کے فیصلے کیے گئے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اس میں ہونے ہیں, اور نومبر تک یہ سارے کا سارا عمل نہ صرف مکمل ہو جائے گا بلکہ پاکستانی فوج کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب کی لائن کو ٹو کرنے والے, یا یہ جو جس طرح میں اگر آپ سے یہ کہوں کیونکہ فوج کے اندر تو ہر ایک بندے نے اپنے چیف کی لائن کو ٹو کرنا ہے, لیکن وہ تمام لوگ جو 9 مئی کے واقعات کے اوپر پاکستان کے سپہ سالار کی رائے سے متفق ہیں وہ ساری کی ساری ایک نئی ٹیم منظر عام پر آ جائے گی. اور اس حوالے سے یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا کہ یہی وہ ٹائم ہوگا سپٹمبر سے نومبر تک جب مختلف کورس کے کمانڈرز بھی تبدیل ہوں گے. یہ وہی ٹائم ہے جب اور مختلف اداروں کے سربراہوں کا بھی جو ہے وہ تبادلہ ہوگا اور پھر نئے لوگ یہاں پر آ کر چارج سنبھالیں گے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب پاکستان کا سب سے یہ والا اہم ترین ادارہ پوری طاقت کے ساتھ اپنے اصل جو مقاصد ہیں اس کی طرف جائے گا. میں آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر جو خرابیاں ہیں, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ پاکستان کا نظام عدل ہے, چاہے وہ پاکستان کی سیاست ہے, مختلف ادارے ہیں جہاں جہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی گڑبڑ ہوتی رہتی ہے جس کے نتائج پاکستان کو بطور ریاست بھگتنے پڑتے ہیں,
ان تمام چیلنجز کو ایڈریس کیا جائے گا سپٹمبر سے نومبر کے دوران، اور اسی پیریڈ کو میں ماسٹر ریسیٹ کہتا ہوں، کیونکہ اسی پیریڈ کے دوران مختلف جگہوں کے اوپر جو اصلاحات ہے وہ نہ صرف منظر عام پر آئیں گی بلکہ ان اصلاحات کے نتیجے میں نئے ریاستی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ریاستی ڈھانچے کے اندر اصلاحات کرنی ہے تو آپ کے پاس قومی اسمبلی کے اندر کم از کم 2/3 اکثریت ہو، اور اس 2/3 اکثریت کے بعد ہی آپ آئین میں کسی طریقے سے ترمیم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماسٹر ریسیٹ کا پروگرام جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹ کرتا ہے مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے سے۔ اگر یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حق میں آتا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی جاتی ہے، پھر تو یہ کام بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر سپٹمبر سے پہلے بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر وسیع تر اتفاق رائے کو کریٹ کیا جائے گا، اور اس سے پہلے یہ آپریشن عزم استحکام نہ صرف پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوگا بلکہ وہ نتائج بھی حاصل کر رہا ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہے جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جا رہی ہے وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی سے جو ایک نیشنل کنسنسس ہے اس کو ڈرائیو کیا جائے گا، اور اسی نیشنل کنسنسس کے اوپر جو گائیڈ لائنز طے کی جائیں گی انہی گائیڈ لائنز کو لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو ٹائم ہے اگلا یہ بہت ہی زیادہ نازک ہے۔ اس میں کسی طرح کی بھی جو ہینکی بینکی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی فریق کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے کی جائے، اس کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے کی نزاکت کا احساس بھی کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے اے پی سی کے اندر شرکت کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور ان کی طرف سے جو ریپرزنٹیشن ہے وہ وہاں پر جو ان کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے وہ اس کے اوپر کرے گی، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو سیاسی مصالحت اور مفاہمت ہی اس سارے کے سارے بحران سے باہر نکلنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اس سارے سینیریو کے اندر جو ایک مفاہمت کی کیفیت ہے وہ کریٹ کرنے کے شاید قابل نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح کی کوئی قربانی دینے کے پوزیشن میں ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک چال چلنے کی کوشش ضرور کی تھی، اور انہوں نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آپریشن عزم استحکام کو صوبائی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے صوبے کے اندر آپریشن ہماری صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کی درست رائے تھی۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی کہ جس فورم کے اوپر اس آپریشن کا فیصلہ کیا گیا وہاں پر خیبر پختونخوا کی حکومت کا سربراہ یعنی وہاں کا وزیر اعلیٰ موجود تھا، اور وہ وہاں پر بڑھ چڑھ کے تالیاں بجا رہا تھا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مخالفت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن جو بات کھل کے سامنے آئی بعد ازاں وہ یہی تھی کہ یہ دباؤ آپریشن عزم استحکام کے لیے اس وجہ سے تھا کہ یہ ریاست کی اس وقت مجبوری ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ خیال تھا کہ وہ اس آپریشن کے معاملے میں حکومت اور مقتدرہ کو جھکنے پر یا لچک دکھانے پر مجبور کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو فورم کور کمانڈرز کا فورم ہے جس کا فیصلہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا، وہاں پر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی گئی کہ جناب آپریشن عزم استحکام پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیس کے اوپر جو نتائج ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے، اور ان نتائج کی بنیاد پر ماسٹر ریسیٹ کیا جائے گا جو اس وقت ریاست کی سب سے بڑی خواہش بھی ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بھی ہے۔ ریاست کی بقا کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سخت پیغام بھجوایا گیا ہے، اور پھر اس پیغام کے نتیجے میں عمران خان صاحب اس ٹیبل پر آ کر بیٹھنے پر تیار ہوئے ہیں
جہاں پر وہ ہمیشہ سے آ کر انکار کرتے رہے ہیں کہ جناب میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور کیا دلچسپ سچویشن ہو کہ عمران خان صاحب کو بنفس نفیس اس اجلاس میں آنے کے لیے پیرول پر رہا کیا جائے یا ان کو ریاستی کسٹڈی میں یا ان کو ویڈیو لنک کے اوپر اس جو کانفرنس ہے اس کے اندر شامل کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ لطف ہی دوبالا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس طرح کی کوئی پیش رفت کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں اگر کوئی سمجھے تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ